मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहिब और कादर बख्श नाम में आज सुबह इस ठंड के मौसम में आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। हालेलुया। दिलेर लोग होते हैं वो जो सर्दी गर्मी झाड़े में भी खुदावंद अपने खुदा की सताइश करते हैं और खुदावंद को मुबारक कहते हैं। आमीन। खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं तेरे घर का दरबान हूँ, मैं तेरे घर का दरबान हूँ, शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करता हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। साल का आखिरी अतवार जिसमें से हम गुजर रहे हैं और आज के बाद 30 दिसंबर 2023 का दिन कभी भी हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा, कभी भी हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा। दाऊद व्हाइट बोर्ड ला देना। कभी भी हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा। ये गुजर गया तो गुजर गया, लेकिन खुश नसीब हैं आप जो इस दिन आखिरी संडे के मौका पर खुदावंद अपने खुदा की सताइश कर रहे हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। 2 दिन पहले, बस ठीक है, बस ऊपर वाली आयत मिटा दें, बस ठीक है, और कोशिश करें कि इसको इधर ऊपर रख दें। 2 दिन पहले मैं अपने इन लॉज की तरफ गया था, तो हम बैठे हुए थे तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि भाई साहब, जब नासर भाई का जनाजा हो रहा था, आखिरी रसूमात अदा हो रही थी, मैं सबसे आगे बैठा हुआ था, लेकिन वो जो शख्स आपके चर्च में प्रस्तिश कर रहा था सफ़ेद बालों वाला, जब वो प्रस्तिश कर रहा था तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे मैं तन्हा यहाँ पर बैठा हूँ और मैं किसी और दुनिया में चला गया हूँ। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि 500 लोग मेरे सराउंडिंग में बैठे हुए हैं। जब खुदा का बंदा प्रस्तिश कर रहा था तो मैं किसी और मकाम पर पहुंच चुका था। ये गवाहियाँ हैं जब हम सुनते हैं, और मैंने पहले भी आमर भाई को बताया कि कुछ लोगों ने मुझे पहले भी ये बात कही कि खुदावंद के बंदे की प्रस्तिश के वसीले से हमने बरकत पाई है। आमीन। सारा जलाल खुदा के नाम को है, और वो खिदमत और वो बोझ जो खुदा ने अपने बंदा को दी, मेरी दिल से दुआ है कि ना सिर्फ द ग्लोरी चर्च में इनकी आवाज, बल्कि इनकी आवाज पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। आमीन। हालेलुया। ताकि लोग फिर हम लोग ये कहें कि पादरी साहब जब मुबशर आमर रियाज साहब प्रस्तिश करते हैं तो हम जमीन पर नहीं किसी और मकाम पर होते हैं। आमीन। खुदा हम जल्द ऐसा करे। हालेलुया हालेलुया। आप चाहते हैं कि खुदा अपने बंदा को दुनिया के तूल अर्ज़ में इस्तेमाल करे, तो इसके लिए जरूरी है कि यू हैव टू प्रे फॉर हिम। जरूरी क्या बात है कि आप इनके लिए दुआ किया करें ताकि खुदावंद इनको दुनिया के तूल अर्ज़ में इस्तेमाल करे और सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। थैंक यू वेरी मच। क्रिसमस के मौका पर हमने क्रिसमस के ताल्लुक से खुदा के कलाम की बातों को सीखा, लेकिन चूंकि अब क्रिसमस खत्म हो चुका है तो हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज रात और कल सुबह, आज रात की इबादत 31 दिसंबर 31 दिसंबर है कि 30 दिसंबर 31 दिसंबर की आखिरी इबादत हम आज रात 10 बजे से 12 बजे तक करेंगे
اور نئے سال میں ہم داخل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر نئے سال کی عبادت کل صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہوگی۔ آمین۔ لیکن یہ دو عبادات ہم جب کریں گے تو اس کے تعلق سے، نیو ایئر کے تعلق سے، نئے سال کے تعلق سے، نئے ریزولیشن کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ لیکن آج دوبارہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کی طرف۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا نامہ باب، مکاشفہ کی کتاب، اس کا نامہ باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت کا مطالعہ آج صبح ہم کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ نومبر کے لاسٹ ویک میں جو ہم نے مکاشفہ کی کتاب، اس کا نامہ باب اور اس کی پہلی آیت کو بھی پڑھا تھا اور اس کی تفسیر کی تھی، آج اسی ورس کو ہم دوبارہ بھی پڑھیں گے، لیکن تفسیر جو ہوگی وہ مکاشفہ کی کتاب، اس کا نامہ باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت کا ہوگا۔ آئیں خدا ان کی آواز کو سماعت فرمائیے گا۔ اور جب پانچویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گھرا ہوا دیکھا اور اس سے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی، اور جب اس نے اتھا گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا اور گھڑے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی، اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، سب کہیں گے آمین۔ کچھ مشکل تو نہیں ہے؟ مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، آسان ہے۔ باجی کہتی ہے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور جب اس نے تھا گڑھے کو کھولا تو تھا گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا۔ تھا گڑھا کھولا گیا ہے اور اس میں سے جب کھولا گیا ہے تو اس میں سے ایک بھٹی کا سا دھواں کیا ہوا ہے؟ اٹھا، اور گھڑے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی۔ جب وہ دھواں آسمان کی طرف بڑھا تو ہوا بھی اور سورج بھی تاریک ہو گیا۔ پھر کہتا ہے اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی۔ تیسری بات، اس دھوئیں میں سے، جو دھواں آسمان کی طرف بڑھا ہے، اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی، ٹڈیاں بھی آ گئیں اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت بھی دی گئی۔ ان کے پاس جو طاقت ہے وہ بچھوؤں کی سی طاقت ہے۔ آمین۔ دھیان سے سنیے گا، اس آیت میں اتھا گڑھا کھولا گیا، لائک دس۔ یہ تھا گڑھا ہے، یہ تھا گڑھا ہے اور اس کو کھولا جاتا ہے، اور اس میں سے ایک بھٹی کا سا دھواں نکلتا ہے۔ یہ تھا گڑھا ہے، یہ تھا گڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عالم ارواح ہے، یہ تھا گڑھا ہے، یہ فردوس ہے، یہ دوزخ ہے۔ یہ چار مختلف مقامات ہیں۔ اس لیے عالم ارواح کو تھا گڑھا نہ سمجھیے گا اور دوزخ کو بھی یہ تھا گڑھا نہ سمجھیے گا، کیونکہ عالم ارواح علیحدہ چیز ہے، ہیڈس، شیول، عارضی عدالت سے پہلے کی جگہ ہے۔ یہ تھا گڑھا ہے، یہ فردوس ہے اور یہ دوزخ ہے۔ ہم بات کریں گے آج اس اتھا گڑھے کی، کہ جب اس اتھا گڑھے کو کھولا گیا تو پھر ہوا کیا؟ جب اس اتھا گڑھے کو کھولا گیا تو ایک بھٹی کا سا دھواں جو ہے اس میں سے نکلا ہے۔ ہمیں سب باس نے ٹی وی پر
आतिश फिशा पहाड़ फटने पर लावा और धुआं निकलता देखा होगा। ऐसा ही है, जब पहाड़ फटते हैं तो पहाड़ों के फटने की वजह से उनके अंदर से एक लावा निकलता है और लावे के साथ साथ धुआं भी निकलता है। ऐसा ही है, एक लावा भी निकलता है और एक धुआं भी निकलता है। क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों में अमेरिका और जापान में बहुत से आतिशफिशा पहाड़ फटे हैं और उन आतिशफिशा पहाड़ों के फटने से लावा और धुआं जो है वो इस कदर स्याह और गहरा होता है। धुएं की बात हो रही है। जब अमेरिका में और जापान के अंदर जब पहाड़ फटते हैं, जब आतिशफिशा पहाड़ फटते हैं तो धुआं जो निकलता है, लावा तो होता ही है, लेकिन लावे के साथ साथ जो धुआं निकलता है वो इस कदर वो गहरा और स्याह होता है कि इर्द गिर्द की सारी जमीन जो है वो हमें स्याह दिखाई देती है। वो स्याह राख के साथ वो ढक जाती है। इसी तरह बास कारखानों में जब हम देखते हैं, हम तो गुजरांवाला की पैदाइश है, हमने देखा होगा कि जहां पर ईंटें भी बनती हैं, ईंटें बनती है ना, पट्टा देखा है ना, उसकी चिमनी भी देखी है ना। वो इसलिए मैं आपको सादे लफ्जों में बताना चाह रहा हूं। उसकी चिमनी को देखिएगा कि उसकी चिमनी के पास ऊपर तो नहीं कोई जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें तो जो धुआं उस चिमनी में से बाहर आता है वो स्याह होता है, वो काला सा होता है, और जब वो चिमनी में से धुआं निकलता है तो वो फिजा को भी वो स्याह कर देता है। और इसी तरह अब तो अजीज कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी की तरफ जाते हैं तो बड़े खूबसूरत घर हमें नजर आते हैं, लेकिन यहां पर पहले कारखाने होते थे और बड़ी बड़ी चिमनीज होती थी, और जब उनको नीचे आग जलाई जाती थी और उन चिमनियों में से धुआं निकलता था तो वो चिमनियां स्याह हो जाती थी, काली हो जाती थी, और जो धुआं उन चिमनियों में से निकलता था वो इस फजा को आलूदा भी करता था और स्याह भी कर देता था। इसी तरह जब अथाह गड्ढे को खोला जाता है, इसमें से धुआं निकलता है। अथाह गड्ढा है, इसमें से धुआं निकल रहा है। लफ्ज पहले मैं बात करूंगा अथाह गड्ढे की। अथाह गड्ढे का अहद जदीद में 9 टाइम्स जो है जिक्र हमें मिलता है। 9 दफा अहद जदीद में अथाह गड्ढे का जिक्र हमें मिलता है, और 7 मर्तबा मुकाशवा की किताब में इसका जिक्र हमें मिल जाता है। इसका मतलब है कि अथाह गड्ढा जो है वो बहुत ही अहम टॉपिक है कि मुकाशवा की किताब के अंदर हमें 7 टाइम्स 7 दफा इस अथाह गड्ढे का जिक्र हमें मिलता है, और 2 टाइम्स जो है वो नए अहदनामे में हमें इसका जिक्र मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि मुकाशवा की किताब के अंदर अथाह गड्ढे का जो जिक्र है वो 7 दफा है, और इसकी अहमियत भी वो ढेरों है। ये जेरे जमीन, ये जेरे जमीन पताल में एक जगह है। मुकाशवा की किताब, उसका नामा बाप और उसकी 3री आयत जिसको आज सुबह हमने पढ़ा है, इसके मुताबिक यहां पर टिड्डियां भी मौजूद हैं। इसी वाले को पढ़ा है ना। और अथाह गड्ढे के धुएं के बायस से सूरज
اور ہوا تاریک ہو گئی اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹھڈیاں نکل پڑی. اس کا مطلب ہے کہ اس تھا گڑے کے اندر سے جب دھواں نکلے گا تو دھوئیں کے ساتھ زمین پر ٹھڈیاں بھی نکل پڑیں گی, اور جو ٹھڈیاں نکلیں گی ان کی جو طاقت ہوگی وہ بچھوؤں کی سی طاقت ہوگی. آج ہم ضرور دیکھیں گے کہ وہ ٹڈیاں کون سی ہیں. کیا وہ حقیقی ٹڈیاں ہیں؟ کیا وہ مصر کی ٹڈیاں ہیں؟ کیا وہ آج کی ٹڈیاں ہیں یا پھر وہ کوئی اور ٹڈیاں ہیں؟ یہی آج کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے. لیکن میرے عزیزوں, مکاشوہ کی کتاب اس کے نام باب اور اس کی 3 آیت کے مطابق ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں اس کے اندر ٹڈیاں بھی ہیں جو باغی ارواح کو ظاہر کرتی ہیں. ٹڈیاں ہیں, لیکن یہ ٹڈیاں جو اس میں سے نکلیں گی یہ باغی ارواح کو پیش کرتی ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آگے چل کر جب میں ان کا کمپیریزن کروں گا عام ٹڈی کا اور جو اس میں سے نکلی ہے ٹڈی, اس کا موازنہ کروں گا, کمپیریزن کروں گا, تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا یقیناً یہ ٹڈی نہیں ہے, یہ کوئی باغی ارواح ہے جو اتھا گڑے میں سے نکلی ہیں. آمین آمین ہاللویا. مشکل تو نہیں ہے. ہاللویا. جب ہم مکاشوہ کی کتاب اس کا نامہ باب اور اس کی 11ویں آیت کے مطابق اتھا گڑے کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے اور جو ان کا بادشاہ بھی ہے. آگے چل کر 11ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بادشاہ بھی اس اتھا گڑے پر مقیم ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک حیوان بھی ہے. اس اتھا گڑے کے اندر ایک حیوان بھی ہے, ٹڈیاں بھی ہیں اس کے اندر, ان کا ایک بادشاہ بھی ہے اور اس کے اندر ایک حیوان بھی چھپا ہوا ہے. اور مکاشوہ کی کتاب اس کے 17ویں باب اور اس کی 8ویں آیت میں اسی طرح کی اطلاع فراہم کرتی ہے. یہ آیت جس کا آج صبح ہم نے ورد کیا ہے, یہ آیت بتاتی ہے کہ جب اتھا گڑے کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں وہ نکلا ہے. یہ اتھا گڑے کے اندر جو چیز ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. یوں لگتا ہے, یوں محسوس ہوتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس اتھا گڑے کے نیچے بڑی آگ جل رہی ہے. آگ جلے گی تو دھواں اٹھے گا, اگر آگ نیچے نہیں جلے گی تو دھواں نہیں اٹھے گا. ایسا ہی ہے. اب اس پانی کو میں گرم کر کے میں لے کر آیا تھا, بوٹل میں ڈالا تھا, لیکن جب پانی کو چولہے پر سے اتارا تھا تو اس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا. اس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا کیونکہ آگ نیچے لگی ہوئی تھی. لیکن اب اس کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے. دھواں نکل رہا ہے؟ نہیں نکل رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے آگ نہیں ہے. جب اس کے نیچے آگ جلے گی تو دھواں نکلے گا. جب آگ جلے گی تو دھواں نکلے گا. اور میرے عزیزوں, خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس گھڑے کے نیچے ایک بڑی آگ جلی ہوئی ہے, آگ جل رہی ہے. یہ دھواں اسی آگ سے نکلا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے, یہ جگہ اذیت, یہ جگہ دکھ, یہ جگہ تاریکی, یہ جگہ مشکل, یہ جگہ پریشانی, یہ جگہ آنسوؤں کی جگہ ہے. آنسوؤں کی جگہ ہے, دکھ کی جگہ ہے, مشکلات کی جگہ ہے, پریشانیوں کی جگہ ہے, نامناسب حالات کی جگہ ہے. کیونکہ اس کے نیچے آگ جل رہی ہے اور اس کے اندر سے ٹڈیاں نکلیں گی. یہ جگہ نامناسب جگہ ہے. اتھا گڑا نامناسب جگہ ہے. یہ اتھا گڑا کیا ہے؟ نامناسب جگہ ہے. بولیے گا, یہ جگہ
नामुनासिब जगह है, क्योंकि इसके नीचे आग जल रही है, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, इसके अंदर से टिड्डियां निकल रही हैं, और उनकी जो ताकत है वो बिच्छुओं की सी ताकत है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, दूसरी बात धुआं। ये तो मैंने अथाह गढ़े के ताल्लुक से बताया, और पिछली दफा भी मैंने अथाह गढ़े के ताल्लुक से एक तफसील के साथ बयान किया था। मालूम है, अथाह गढ़े की हकीकत को बयान किया था कि यूहन्ना ने देखा कि इस गिरे हुए फरिश्ते को अथाह गढ़े की कुंजी भी दी गई है, यानी कि एक आसमान पर से फरिश्ता उतरा है, गिरा है, और इसको अथाह गढ़े की कुंजी भी दी गई है, और वो कुंजी जो है, वो जो इब्लीस को दी गई है, उस फरिश्ते को दी गई है, वो कुछ टाइम के लिए है, और उसके बाद वो कुंजी भी उससे ले ली जाएगी, और ये जमीन के अंदर अंदर 4000 मील की गहराई में ये वाक़े है। ये वाक़े है, लाइट आ गई है। 4000 मील। बंद ना कीजिएगा, बंद ना कीजिएगा, इसको ऑन रखिएगा, सिर्फ जनरेटर बंद कर दीजिएगा। ये 4000 मील जो है, इसकी डेप्थ है, ये डेप्थ में पाया जाता है। और मेरे अज़ीज़ों, दूसरी बात धुआं। बाज मुफस्सरीन, बाज थियोलॉजियंस इस धुएं को जो इस अथाह गढ़े में से निकल रहा है वो अलामती समझते हैं, वो अलामती समझते हैं कि ये प्रोनिफिकेशनल है, ये अलामती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई सदाकत नहीं है। मुफस्सरीन का ख्याल है कि ये जो धुआं है ये अलामती है, इसको किसी चीज के साथ प्रोनिफाइड किया गया है, तशबीह दी गई है। कुछ मुफस्सरीन का ये ख्याल है, और इसके ये रूहानी मायने निकालते हैं कि इंसान का इखलाकी अंधापन, इंसान का इखलाकी अंधापन और मजबूत ख्याली और वहम व फरेब खुदा की सच्ची रोशनी को रोक लेंगे। उनका यह ख्याल है बेशक ये सितारा अपनी जगह पर दुरुस्त है, बेशक ये सितारा अपनी जगह पर मुकीम है और ठीक है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, दो बातें बहुत ही अहम हैं। अव्वल तो ये काम सदियों से जारी है और इसके लिए कोई खास नया काम नहीं होगा, इसके लिए कोई खास नया काम नहीं होगा। दूसरी बात, चूंकि अथाह गढ़ा हकीकी चीज है, रियलिस्टिक है, ये जरूरी है, ये अलामती नहीं है, प्रोनिफाइड नहीं है इसका धुआं। ये धुआं जो अथाह गढ़े में से निकल रहा है ये हकीकी धुआं है, ये हकीकी धुआं है। और जमीन के वस्त में पिघला हुआ लावा, जमीन के वस्त में पिघला हुआ लावा और बदबूदार जहरीली गैसें हैं। इसलिए अथाह गढ़े का इस हकीकी धुएं और रंगदार जहरीली गैसों से भरा होना यकीनी है, ये यकीनी है, ये हकीकी धुआं है जो इस अथाह गढ़े में से निकल रहा है। लिहाजा जब अथाह गढ़े का ढकना, अथाह गढ़े का जो ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, जब इसको खोला जाएगा तो अंदर से बड़ी मिकदार में धुआं और जहरीली गैसें जरूर निकलेंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि आज संडे के रोज
ہمیں پادری صاحب اتھا گڑھے اور اس دھوئیں کے تعلق سے بتا رہے ہیں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ سیریل ہم نے چلائی ہوئی ہے، اس لیے اس کے اندر یہ ٹاپک ہے، اس لیے ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس اتھا گڑھے کے اندر جو پرسنالٹیز ہیں وہ کون سی ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر ٹڈیاں ہیں، اس کے اندر ٹڈیاں ہیں، ایسا ہی ہے، اس کے اندر سے دھواں بھی نکل رہا ہے اور زہریلی گیسیں بھی اس کے اندر سے نکل رہی ہیں، کیونکہ اس کے نیچے ایک بڑی آگ، ایک بھٹی کا سی آگ جل رہی ہے اس اتھا گڑھے کے نیچے۔ اور میرے عزیزوں، میں اس دھوئیں کو جو اس میں سے نکل رہا ہے، میں علامتی نہیں اس کو سمجھتا، بلکہ میں اس دھوئیں کو حقیقی سمجھتا ہوں۔ جو اس اتھا گڑھے میں سے دھواں نکل رہا ہے، میں اس کو حقیقی اور اصلی سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ حقیقی بھی ہے اور اصلی بھی ہے، اور اس کے اثر سے سورج کی جو روشنی ہے وہ تاریک ہو جائے گی، سورج کی روشنی تاریک ہو جائے گی۔ اور جیسا ہم نے مکاشفہ کی کتاب اس کے 8ویں باب اور اس کی 12ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا، اور جب چوتھے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا۔ ایک تہائی حصہ جو ہے سورج کا، چاند کا، ستاروں کا تاریک ہو گیا، اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی، اور اسی طرح تہائی رات میں بھی۔ یعنی کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے جو ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تہائی وہ بھی باندھ پڑ گئے ہیں، اور اگر اس وقت باندھ پڑے تھے تو اس دھوئیں کے باعث بھی ان کی روشنی جو ہے وہ تاریک ہو جائے گی، سورج کی روشنی جاتی رہے گی، زمین پر جو ہوا چل رہی ہے یہ بھی گہری ہو جائے گی، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے سورج اور ہوا تاریک ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دھواں اس قدر زہریلا ہے، یہ دھواں اس قدر زہریلا ہے کہ اس کا دھوئیں کے باعث سورج جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا، اور ہوا بھی جو ہے وہ تاریک ہو جائے گی۔ سورج کے پاس جانا امپاسبل ہے، اس قدر اپنی آب و تاب میں وہ چمکتا ہے، اس قدر اس کے پاس حرارت ہے، لیکن یہ دھواں جو ہے اس پر بھی افیکٹ کرے گا، یہ دھواں اس پر بھی افیکٹ کر دے گا، حالانکہ وہ اپنی آب و تاب میں چمکتا ہے۔ لیکن کیا یہ دھواں جو اتھا گڑھے میں سے نکل رہا ہے یہ سورج پر افیکٹ کرتا ہے، لیکن یہ کلام جو خدا کا لاقطع زندگی بخش اور معتبر کلام ہے، جو روح القدس کی تحریک سے آسمان پر سے زمین پر نازل ہوا، ہماری زندگیوں پر کیوں نہیں افیکٹ کر رہا؟ کیوں نہیں آج ہم خدا کے پاس سارے، کیوں نہیں ہم اپنی زندگیوں کو لائق طور پر مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارا اس کلام پر عمل کرنا اور اس کلام کا ہماری زندگیوں پر ایفیکٹ کرنا کیوں ماند پڑ گیا ہے؟ کیا ہم سورج سے بھی زیادہ چمکدار اور سورج سے بھی زیادہ حرارت رکھتے ہیں؟ یہ دھواں جو اتھا گڑھے سے نکل رہا ہے اس نے سورج پر ایفیکٹ ڈال دیا ہے، لیکن یہ کلام جو زندگی بخشتا ہے، یہ کلام جو معتبر کلام ہے، یہ کلام جو آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ کلام جو روح القدس کی تحریک سے نازل ہوا ہے، یہ کلام ہماری زندگیوں پر کیوں نہیں ایفیکٹ ہو رہا؟
ہماری زندگیوں پر کیوں نہیں افیکٹ ہو رہا؟ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میرے دن کو پاک مان، میرے دن کو پاک مان، تب میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا۔ یہ کلام ہے، یہ کلام ہماری زندگی میں ایفیکٹ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کلام کو ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں لے رہے؟ کیوں ہم خدا سے دور دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں ہماری زندگی میں خدا بہت پیچھے رہ چکا ہے، ہم کیوں آگے بڑھ چکے ہیں؟ اگر یہ دھواں سورج اور ہوا پر ایفیکٹ کر سکتا ہے تو میرے عزیزو، یہ کلام ہماری زندگیوں پر کیوں نہیں ایفیکٹ کر رہا؟ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دھوئیں سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آفت کے باعث، ڈسٹرکشن کے باعث سورج چاند ستارے جو ہیں وہ تاریک ہو جائیں گے۔ خدا کے براہ راست عمل سے اجرام فلک میں تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اس دھوئیں کے باعث اجرام فلک کے اندر بھی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ہے تو یہ دھواں، ہے تو یہ گیسیں، زہریلی گیسیں، لیکن افیکٹ سورج پر ڈال رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ زمین کے وسط میں ہے یہ، اور اس کا دھواں زمین سے نکلے گا اور آسمان پر جائے گا اور اتنا دور جا کر یہ افیکٹ کرے گا۔ لیکن آج جو لوگوس ہے، جو یسوع مسیح ہے، جو خدا کا کلمہ ہے، خدا کا کلام ہے، وہ دور نہیں، وہ آسمان سے زمین پر ہمارے لیے آ گیا، وہ ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے اکلوتے کا جلال۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہودی اس پر ایمان نہیں لائے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان میں رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس کی زندگی کے اندر شک، اپنی زندگیوں میں شک پایا کہ پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں۔ اس نے افیکٹ کر دیا ہے، اتھا گڑھے کے دھوئیں نے افیکٹ کر دیا ہے، لیکن آج خدا کا کلام ہماری زندگیوں پر افیکٹ نہیں کر رہا۔ We have to think about، سوچنے کی بات ہے۔ اور تیسری بات، اس اتھا گڑھے کے اندر سے ٹڈیاں نکلی ہیں۔ اس اتھا گڑھے کے اندر سے ٹڈیاں نکلی ہیں۔ یوحنا 5واں نرسنگا پھونکنے سے پیدا ہونے والے حالات کو بغور مشاہدہ کر رہا ہے۔ ایک طرف فرشتے ہیں، وہ نرسنگا پھونک رہے ہیں۔ پہلا نرسنگا پھونکا گیا، دوسرا نرسنگا، تیسرا، چوتھا، اور اب 5واں نرسنگا پھونکا گیا ہے۔ اور اس 5ویں نرسنگے کے پھونکنے کی وجہ سے اس اتھا گڑھے پر ایفیکٹ ہوا ہے۔ نرسنگا پھونکا گیا ہے اور ایفیکٹ یہاں پر ہوا ہے۔ نرسنگا آسمان پر پھونکا گیا ہے اور اس کا ایفیکٹ زمین پر اتھا گڑھے کے اندر ہوا ہے۔ ایفیکٹ دیکھیے گا، کام کہاں پر ہوا ہے؟ آسمان پر کام ہوا ہے۔ فرشتے نے نرسنگا پھونکا ہے، اور جب فرشتہ نرسنگا پھونک رہا ہے تو ایفیکٹ یہاں پر اتھا گڑھے پر ہوا ہے، اور اتھا گڑھے پر جب ہوا ہے تو اس کا ڈھکن کھل گیا ہے، اس کے اندر سے دھواں نکلا ہے اور اس کے اندر سے ٹڈیاں پیدا ہوئی ہیں، اور اب اس نے ایک نئی چیز کو دیکھا ہے، اور وہ نئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر سے ٹڈیاں نکل رہی ہیں۔ اس کے اندر سے ٹڈیاں نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یوحنا آسمان پر ایسی حالت میں ہے، یوحنا
آسمان میں ایک ایسی حالت میں ہے کہ اس تمام آسمانی مخلوق کو دیکھ سکتا ہے، لیکن انسان آسمانی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یوحنا جو ہے وہ آسمان پر تمام آسمانی مخلوقات کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ زمین پر وہ دیکھ رہا ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے اور اب ہونے کیا والا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اتھا گڑھے میں نہایت خطرناک فرشتے موجود ہیں، اس کے اندر خطرناک فرشتے موجود ہیں۔ اور جب میں نے مکاشفہ کی کتاب اس کا نامہ باب اور اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کروایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا۔ وہ کہاں پر گرا تھا؟ وہ اتھا گڑھے میں گرا، اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی بھی دی گئی۔ یہ میں نے بتایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اتھا گڑھے میں نہایت خطرناک فرشتے قید میں ہیں۔ اس اتھا گڑھے میں انسان نہیں، اس اتھا گڑھے میں انسان نہیں بلکہ گرے ہوئے فرشتے اس اتھا گڑھے میں موجود ہیں۔ مت سوچئے گا کہ غیر ایماندار جو شخص ہے وہ اتھا گڑھے میں جائے گا، نہیں، وہ اتھا گڑھے میں نہیں۔ اتھا گڑھے کی جگہ کس کی ہے؟ گرے ہوئے فرشتوں کی ہے، اور یہی فرشتے اب ٹڈیوں کی شکل میں نمودار ہو جائیں گے۔ اب جب اس کا ڈھکن کھلے گا تو اس کے اندر سے جو ٹڈیاں نکلیں گی وہ ٹڈیاں بیسیکلی ٹڈیاں نہیں بلکہ وہ گرے ہوئے فرشتے ہیں جن کو بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی ہے۔ یہاں ہم دو نتائج نکالتے ہیں، پھر ہمیں واضح ہو جائے گا۔ یہ کہ ان ٹڈیوں کو زمین کے بچھو کہا گیا ہے۔ ان ٹڈیوں کو جو اس میں سے نکلی ہیں ان کو بچھو کہا گیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ یہ ٹڈیاں زمین کی ٹڈیاں نہیں ہیں۔ اگر وہ زمین کی ٹڈیاں ہوتی تو ان کو بچھو نہ کہا جاتا، ان کو ٹڈیاں ہی کہا جاتا، بلکہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اسی لیے تو اس کے اندر سے جو ٹڈیاں نکلی ہیں ان کو بچھو کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ وہ ٹڈیاں ہیں نہ بچھو ہیں، وہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے جس کو ٹڈیوں کی شکل دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو ارواح ہیں، جو گرے ہوئے فرشتے ہیں، ان کو ٹڈیوں کی شکل دی گئی ہے۔ اور دوسری بات، ان میں جو بچھوؤں کی سی طاقت ہے وہ ان کی اس خاص وقت کے لیے دی گئی ہے جس خدا نے ان کو ہزار سالوں سے اتھا گڑھے میں قید کر رکھا ہے۔ اس کو پورا اختیار ہے کہ اس فرشتے کو وہ کون سی شکل دے۔ اس کے پاس یہ اختیار ہے کیونکہ ہزاروں سالوں فرشتوں کو اس نے اس اتھا گڑھے میں بند کیا ہوا ہے، کیونکہ اب اختیار خدا کے پاس ہے، اور جب اختیار خدا کے پاس ہے، خدا نے اس کے ڈھکن کو کھولا ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان فرشتوں کو وہ کون سی شکل دے سکے اور کتنا اور کیسا نقصان پہنچانے کا اختیار دے۔ اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ اب اس نے ان گرے ہوئے فرشتوں کو یہ اختیار دینا ہے کہ وہ کتنا اور کیسا نقصان کر سکیں۔ یہ ٹڈیاں مصر کی 10 آفات میں سے ایک آفت نہیں ہے کہ جس طرح مصر کے اندر خروج کی کتاب اس کے 10ویں باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے اندر بھی ٹڈیاں پیدا ہوئی
کیونکہ خدا کے بندہ موسیٰ نے اسے کہا تھا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ فرعون کا دل سخت ہو گیا اور اس نے قوم بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا، اور پھر موسیٰ نے حکم دیا اور مصر کے اندر ٹڈیاں آ گئیں جنہوں نے سب کچھ چٹ کر دیا، جنہوں نے سب کچھ چٹ کر دیا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ وہ ٹڈیاں زمینی ٹڈیاں نہیں ہیں جو مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب اور اس کی 3 آیت میں ہیں۔ یہ ٹڈیاں زمینی ٹڈیاں نہیں، جو آج بھی روح زمین پر ہم ٹڈیاں دیکھتے ہیں، وہ ٹڈیاں موجود ہیں، وہ مصری ٹڈیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مکاشفہ کی کتاب اس کے 9 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت کے اندر جو ٹڈیاں ہیں، یہ وہ ٹڈیاں نہیں ہیں، یہ مصری ٹڈیاں نہیں ہیں، یہ آج کی ٹڈیاں نہیں ہیں۔ ان ٹڈیوں کا ہم موازنہ کریں گے۔ زمینی ٹڈیاں اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو 9واں باب ہے وہ ٹڈیاں، ان دونوں ٹڈیوں کا موازنہ کریں گے۔ پہلی چیز، یہ ٹڈی زمین پر ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ٹڈی جو ہے اکثر ہم نے گھروں میں بھی دیکھی ہے، اور بعض اوقات ہم دوسرے ملکوں میں بھی یہ ٹڈیاں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم مصر کے اندر بھی یہ ٹڈیاں دیکھتے ہیں۔ یہ ٹڈیاں جو ہیں زمین پر پیدا ہوتی ہیں، یہ ٹڈیاں زمین پر پیدا ہوتی ہیں، لیکن مکاشفہ کی کتاب کے 9 باب میں یہ جو ٹڈیاں پیدا ہوئی ہیں یہ تھاگڑے سے نکلی ہیں۔ ان کا جو وجود ہے وہ تھاگڑے میں سے انہوں نے جنم لیا ہے۔ یہ زمینی ٹڈیاں نہیں ہیں بلکہ یہ تھاگڑے میں سے یہ نکلی ہیں۔ زمینی ٹڈیاں جو ہیں وہ انڈا، لاوا، پیوپا اور پوری ٹڈیوں کی حالتوں میں سے گزر کر تیار ہوتی ہیں یہ ٹڈیاں، اور پھر اپنی اصل حالت میں آتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر ٹڈیاں ہیں، یہ ٹڈیاں ان 4 حالتوں میں سے گزر کر نہیں آتی، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر لاوا پیدا ہوا ہے، اس کے اندر انڈا ہوا ہے، اس کے اندر پیوپا بنا ہے، اور اس کے اندر پھر بعد میں ٹڈی بن چکی ہے۔ نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اس نے کہا ہے کہ اس کے اندر سے دھواں نکلا ہے اور دھوئیں کے ساتھ ٹڈیاں بھی نکلی ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جو کانسیپٹ ہے فرٹائل کا، جو نشو نما کا جو پروسیس ہے، وہ زمینی ٹڈی پر وہ پروسیس ہوگا، لیکن مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو ٹڈی ہے اس کے اندر نشو نما نہیں ہمیں نظر آتی، اس لیے ہمیں ڈیفرنس نظر آ رہا ہے۔ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے؟ بولیے گا، بھائی بھی بولیں۔ یہ ٹڈی جو ہے یہ اس کی نشو نما ہوئی ہے، سب سے پہلے انڈا اس نے دیا ہے، پھر لاوا ہوا ہے، پھر پیوپا بنا ہے، اور پھر پوری ٹڈی بن چکی ہے۔ لیکن جو اس تھاگڑے کی ٹڈی ہے، اس کے اندر یہ 4 جو چیزیں ہیں، یہ ان حالتوں میں یہ ٹڈی پیدا نہیں ہوئی۔ تیسری بات، یہ جسمانی اور زمینی ہیں، اور یہ مرتی ہیں اور فنا ہوتی ہیں، اور تیزی سے انڈے دے کر تیزی سے بڑھتی ہیں۔ لیکن اتھاگڑے کی جو ٹڈی ہے اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فرشتے 1000 سال سے زندہ تھے، 1000 سالوں سے اس تھاگڑے میں زندہ تھے۔ یہ مرتی نہیں، یہ جنم نہیں لیتی، اور نہ ہی یہ پیدا ہوتی ہیں، اور نہ یہ تعداد میں بڑھتی ہیں، یہ تعداد میں بھی نہیں بڑھتی ہیں، لیکن زمینی ٹڈی یہ تعداد میں بھی بڑھتی ہے۔ چوتھی بات، زمینی ٹڈی کے تعلق سے یہ گھاس، یہ درخت، یہ ہراول چٹ کر جاتی ہیں، یہ برباد کر جاتی ہیں، لیکن اتھاگڑے کی جو ٹڈی ہے اس کے بارے میں ہے، ان کو گھاس یا ہراول یا درخت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔
جب ہم نام باپ کی اگلی آیتوں میں جب ہم جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹڈی جو اس اتھا گڑھے میں سے نکلی ہے، اس کو نہ تو گھاس کھانے کی اجازت ہے، نہ درخت کھانے کی اجازت ہے، اور نہ ہراول کھانے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹڈی جو ہے، یہ ٹڈی کوئی اور چیز ہے، یہ کوئی ارواح ہے، یہ بد ارواح ہے جو اس اتھا گڑھے کے اندر موجود ہے۔ پانچویں چیز، زمینی ٹڈی کی شکل و شباہت ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، لیکن جو اتھا گڑھے کی ٹڈی ہے اس کے بارے میں ہے، ان کی شکل و شباہت عجیب اور خوفناک ہے۔ پانچویں، چھٹی، ساتویں آیت کے اندر جب پڑھیں گے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو اتھا گڑھے کی ٹڈی ہے اس کی شکل و شباہت عجیب اور خوفناک ہے۔ زمینی ٹڈی کہ دم کے بارے میں ہے کوئی خاص بات نہیں ملتی اور ان میں کوئی خاص ڈھنگ بھی نہیں ہے، لیکن جو اتھا گڑھے کی ٹڈی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی دموں میں، یعنی کہ ٹڈیوں کی دموں میں کیا ہے؟ بچھوؤں کی سی طاقت ہے، اور ان میں ڈنگ ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے جو ٹڈیاں نکلیں گی اس کے اندر ڈنگ بھی ہے، وہ ڈنگ بھی ماریں گی۔ جو اتھا گڑھے کی ٹڈیاں ہوں گی وہ ڈنگ بھی ماریں گی، لیکن زمینی جو ہے ٹڈی وہ ڈنگ نہیں مارتی، اور جو اتھا گڑھے کی ٹڈی ہے وہ ڈنگ مارتی ہے اور دردناک تکلیف بھی دیتی ہے۔ ساتویں آیت کا جب مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب اتھا گڑھے کی ٹڈی جو ہے وہ ڈنگ مارے گی تو وہ اذیت بھی دے گی، تکلیف بھی دے گی، لیکن یہ ٹڈی جو زمینی ٹڈی ہے اس کے اندر ڈنگ نہیں مارتی ہے۔ آٹھویں چیز، معاشرہ، انہیں آدمیوں میں امتیاز کی اہلیت نہیں ہے جو زمینی ہے۔ زمینی جو ٹڈی ہے اس کے لیے سارے انسان جو ہیں برابر ہیں، وہ مردوں کے بھی نقصان کر سکتی ہیں، عورتوں کے بھی نقصان کر سکتے ہیں، ان کے اندر امتیاز نہیں ہے، ان کے اندر آدمیوں کی امتیاز نہیں ہے، لیکن جو اتھا گڑھے کی ٹڈی جو ہے اس کے اندر امتیاز پایا جاتا ہے۔ یہ خدا کے بندوں پر جن پر مہر کی ہوگی، نامہ چیپٹر ہمیں یہی بتائے گا کہ ان ٹڈیوں کو بتایا جائے گا کہ جن پر برے کے خون کی چھاپ ہوگی تو انہیں ان کو ڈنگ نہیں مارنا، لیکن جو دوسرے ہوں گے ان کو یہ ڈنگ بھی ماریں گی، اور اس قدر ماریں گی کہ اذیت ہوگی، درد ہوگا، لیکن خدا کے بندوں پر کو یہ ڈنگ نہیں ماریں گی۔ آمین۔ خدا کے بندوں کو ڈنگ نہیں ماریں گی جو اتھا گڑھے میں سے نکلیں گی۔ لیکن آج کیا میرے پر اور آپ پر برے کہ لہو کی چھاپ ہے، مہر ہے، کہ جب یہ واقع ہوگا، جب یہ واقع رونما ہوگا، جب یہ ٹڈیاں نکلیں گی، ان کو تو امتیاز ہے۔ اتھا گڑھے کی جو ٹڈیاں ہیں ان کو امتیاز ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں اور یہ خدا کی بندیاں ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ شیطان کے لوگ ہیں، یہ شیطان کے لوگ ہیں، ان کو یہ ڈنگ ماریں گی، ان کو یہ ڈنگ ماریں گی، اور جب یہ ڈنگ ماریں گی جو بچھوؤں کی سی طاقت انہیں ملے گی، جب یہ ڈنگ ماریں گے اپنی دم کے وسیلے سے، تو وہ درد خوفناک درد ہوگا، تکلیف دہ ڈنگ ہوگا۔ نامی بات، زمینی ٹڈی ان کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن اتھا گڑھے کا فرشتہ، اتھا گڑھے کا جو فرشتہ ہے ان ٹڈیوں کا بادشاہ ہوگا۔ نامہ باپ ہمیں یہی سب کچھ بتائے گا۔ یہ نظر آتی ہیں، زمینی ٹڈیاں نظر آتی ہیں اور پکڑی جاتی ہیں، لیکن اتھا گڑھے کی جو ٹڈی ہے یہ نظر نہیں آتی اور نہ پکڑی جائیں گی۔ 12ویں
یہ خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. ٹڈیاں جو ہیں، جو زمینی ٹڈیاں ہیں، یہ خوراک کے طور پر استعمال ہوں گی. لیکن اتھا گڑھے کی جو ٹڈی ہے یہ بطور خوراک استعمال کبھی نہیں ہوگی. آخری بات، زمینی ٹڈی یہ دھوئیں میں زندہ نہیں رہ سکتی. زمینی ٹڈی جو ہے یہ دھوئیں میں زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن اتھا گڑھے کی جو ٹڈی ہے یہ دھوئیں میں زندہ رہ سکتی ہے، کیونکہ یہ اتھا گڑھے کے دھوئیں میں سے نکلی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمینی ٹڈیاں، مصر کی ٹڈیاں اور اس کے اندر جو ٹڈیاں ہیں وہ فرق ہیں، وہ فرق ہیں، وہ فرق ہیں. زمینی ٹڈیاں، مصر کی ٹڈیاں کچھ اور ہیں، لیکن اتھا گڑھے کی ٹڈیاں کچھ اور ہیں. ان کو میرے عزیزو امتیاز حاصل ہے کہ یہ ایمانداروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، یہ ایمانداروں کو ڈنگ نہیں ماریں گی، کیونکہ ان ایمانداروں پر برے کے لہو کی چھاپ ہوگی. لیکن کیا آج میں اور آپ یسوع مسیح کہ خون کی چھاپ اپنے ماتھوں پر لیے ہوئے ہیں یا نہیں؟ تا ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آج ہی آ جائے، اور جب وہ وقت آج آ جائے گا تو کیا پھر یہ امتیاز کی روح جو ان کے پاس ہے، کیا یہ مجھے اور آپ کو بخشیں گی یا پھر نہیں بخشیں گی؟ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ڈھنگوں کا شکار ہو جائیں. جو ان کو قوت اور طاقت ملی ہے، جو اختیار ان ٹڈیوں کو ملا ہے، ہم اس اختیار کے نیچے آ جائیں. اس لیے آج 2023 کا جو آخری اتوار ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ اتھا گڑھا کھولا جائے، اس کے اندر سے دھواں نکلے اور دھوئیں کے ساتھ ساتھ ٹڈیاں بھی نکلے، اور ٹڈیاں جو ہیں وہ غیر ایمانداروں کو وہ ڈنگ مارے. اس سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یسوع مسیح میں اپنی زندگیوں کا سیو کر لیں. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جن کو یہ ڈنگ ماریں گی وہ خوفناک، ہیبتناک موت ان کے قریب منڈلائے گی. وہ مرنا بھی چاہیں گے لیکن مر نہیں پائیں گے. کتنی عجیب ہے بات ہے. وہ لوگ کہیں گے خدا ہمیں موت آ جائے، ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن موت بھی انہیں نہیں بچائے گی اور موت انہیں نہیں آئے گی. اذیتیں ہوں گی، اذیت ملے گی ان کو صرف جب یہ اتھا گڑھے کی جو ٹڈی ہے غیر ایمانداروں کو ڈنگ مارے گی، ان کو اذیت ملے گی. اس لیے اذیت تو ملے گی لیکن موت نہیں ملے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس اذیت میں سے یسوع مسیح نے نکال لیا ہے اپنے خون کے وسیلے سے. آمین. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس اذیت سے بچ جائیں اور اس اذیت سے بچ کر یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، کیونکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں نجات ملتی ہے. آمین. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. آئے میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا، اپنے سروں کو جھکائیے گا اور ہم دعا مانگیں. ہاللویا، ہاللویا. خداوند ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ جب اتھا گڑھا کھولا جائے گا تو اتھا گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھے گا اور گھڑے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو جائے گی. اس گھڑے کے دھوئیں کا مقابلہ اگر ہم کریں بخور کے دھوئیں کے ساتھ جو خدا کے تخت کے سامنے سنہری قربان گاہ سے اٹھ رہا ہے، تو آسمانی مقدس کا یہ دھواں جو ہے یہ خوشبو سے بھر جائے گا.
کیونکہ اس کے اندر خوشبو راحت پائی جاتی ہے۔ ان دنوں جب زمین پر بڑی مصیبت کا وقت ہوگا اور زہریلی گیسوں سے بھری ہوئی ہوا میں سانس لینا دشوار ہو جائے گا، خدا کے مقدسین آسمان میں خوشبودار فضا میں زندگی سیلیبریٹ کریں گے، لیکن غیر ایماندار ان ٹڈیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ خداوند فضل بخش دے کہ ہم خداوند تیرے مقدسین کے ساتھ آسمان میں خوشبودار فضا میں خوشی اور شادمانی کریں خدا، اور غیر ایماندار لوگ خداوند وہ یقیناً ان ٹڈیوں کا شکار ہوں گے۔ آج دوپہر میں ان زندگیوں کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں جو خداوند حقیقی طور سے تجھ سے دور ہیں، جو ظاہری طور پر تو تجھے اے خداوند کہتے ہیں، لیکن ان کے دل تجھ سے دور ہیں۔ خدا فضل بخش دے کہ باپ آسمانی وہ بھی ایماندار گروہ میں شامل ہو جائیں، تاکہ آسمانی مقدس میں وہ خوشبودار فضا میں خوشی اور شادمانی کریں اور جلال تیرے نام کو ملے۔ بڑی برکت ہے یہ کلام ان کی زندگی میں سرایت جڑ پکڑے اور ڈھیر سا پھل لائے اور سارا جلال تیرے ہی نام کو ملے۔ بڑی برکت ہے اسی کے نام سے۔